अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के संगीन इल्ज़ामात ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान की निस्फ से ज़ायद ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो चुकी है और अहम सरकारी अफसरान पुर्तगाल में बड़ी जायदादें बना रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से यह भी कहा गया कि वो बहुत जल्द बड़े अहम नाम सामने लेकर आ सकते हैं जो पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने में मसरूफ है। हम प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने वाले हैं क्योंकि माजी करीब में हमने देखा है कि संगीन और करप्शन के इल्ज़ामात तो सियासतदानों पर भी लगते रहे हैं। कभी ऑफशोर कंपनीज, कभी फॉरेन बैंक अकाउंट्स, कभी फ्रंट मैनों के जरिए बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों की ट्रांजैक्शंस और मनी ट्रेल का ना होना, ये तमाम तर इल्ज़ामात और मुकदमात माजी करीब में हमने देखे हैं और इससे कोई भी सियासी जमात मुबर्रा नहीं है। लेकिन जब किसी सियासतदान पर कोई करप्शन का मुकदमा बनता है तो कुछ ही देर बाद वो तमाम तर मुकदमात साफ भी हो जाते हैं और वही सियासतदान फिर दोबारा इख्तिदार के ऐवानों में बड़े बड़े फैसले करते हुए दिखाई देते हैं। और एक बड़ा अहम सवाल कि क्या पाकिस्तान में रहने वाला ब्यूरोक्रेट, सरकारी मुलाजिम या फिर सरकारी अफसर किसी ओहदे पर काम कर सकता है बिना किसी सियासी सपोर्ट के या मुदाखलत के, क्योंकि ये बड़े अहम नौइयत के सवालात हैं। और जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करती रही है कि पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का रेट मुकर्रर है, और इसी तरह से सूबाई हुकूमतें एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करती। यहाँ तक कि आपने देखा कि बानी पीटीआई को जो आईजी नापसंद थे वो बारहा उनको तब्दील करते रहे। इसी तरह से जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उनके बारे में भी इस तरह की जो है ख़बरें ज़ेर गर्दिश रहती हैं। प्रोग्राम में हम इन तमाम तर अहम ख़बरों पर बात करने वाले हैं और बिलखुसूस ये कि वज़ीर दिफा जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 2 कमरों के एक फ्लैट में रहते हैं, उनके पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है और उन्होंने तो कोई जायदादें नहीं बनाई और उनके पास अपनी ज़ाती गाड़ी है, सरकारी गाड़ी नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और कॉलम नवीस मलिक सलमान साहब ने, जो कि बिलखुसूस ब्यूरोक्रेसी से जुड़े मसाइल पर लिखते हैं और बात करते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने संगीन इल्ज़ामात ब्यूरोक्रेसी पर आयद करते हुए एक नई बहस छेड़ दी है और सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या ये सियासी सपोर्ट के बगैर मुमकिन है किसी ब्यूरोक्रेट के लिए, मौजूदा सेटअप हो या माजी की कोई मिसाल हो, कि कोई सरकारी अफसर इस हद तक पुर्तगाल में जायदादें भी बनाए और इस हद तक अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करे और उसके पीछे कोई सियासी सपोर्ट ना हो, कोई पार्टी ना हो। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। अच्छा, जो आपने कहा ना करप्शन बढ़ चुकी है मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में, ये मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर की बात नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का ये तर्ज़ अमल बन चुका है, वो ख़ुद को बिल्कुल तमाम तर कवानीन से बालातर समझने लगी और करप्शन से वो बाज नहीं आते। बल्कि जब कोई गवर्नमेंट नहीं ना होती या केयर टेकर गवर्नमेंट होती है तो तब उनके लिए आसान होता है, तब उनके लिए चीज़ें चेक एंड बैलेंस नहीं होता। अभी भी ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में मिनिस्टर ना आएँ, एडवाइज़र्स ना आएँ, खाली महकमे हों तो किसी को जवाब दे ना हों। और ख्वाजा साहब की बात काफ़ी हद तक मैं तईद करता हूँ। ब्यूरोक्रेसी में करप्शन का रुझान तो एक बिल्कुल नए यूटीशिप वाले बच्चे से लेके सीनियर लॉर्ड तक वैसा ही है और हर बंदा अपने इख्तियारात का एक होता है यूज़, ये अब्यूज़ करते हैं और अब्यूज़ इस हद तक के कि इनको वो सैलरीज और बाकी पाकिस्तान प्रिविलेजेस तो मैटर नहीं करते। छोटे छोटे काम करवाने के लिए भी लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं और जायज़ काम के लिए भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कोई शाज़ो नाज़र ही लोग रह गए हैं जिनसे आप ये तो कर सकते हैं कि वो ईमानदारी से काम करते हैं और बाकी सारे लूटमार पे लगे हुए, ओपनली लगे हुए हैं। अभी ख्वाजा साहब के जहाँ तक बयान का तल्लक है, इसको बहुत सारे सीरियस हल्कों की जानब से भी ADCR सियालकोट की गिरफ्तारी से ये जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ADCR सियालकोट की उनके साथ करीबी ताल्लुक था, इसमें दो राय नहीं है। और ख्वाजा साहब की वजह से ही वो इतना लंबा अरसा ADCR लगा रहा है। और ये जो ADCR की पंजाब में तैनाती है अमूमन कहीं 2 माह 6 माह मैक्सिमम कुछ साल 1.5 साल होती है, लेकिन ये 30 माह से वहाँ ADCR सियालकोट था इकबाल। तो इकबाल की तैनाती के बाद भी कुछ मामला ख़राब हुए हैं। ख्वाजा साहब चाह रहे थे कि उसको मौका दिया जाए सफाई का, डायरेक्ट ना उठाया जाता जो भी तक की इतलात है। इस वजह से भी ख्वाजा साहब ने फौरी रिएक्शन दिया है कि उनकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन ख्वाजा साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो बिल्कुल ठीक है। ब्यूरोक्रेसी के हालात इतने ही बुरे हैं, उनमें करप्शन का भी यही रुझान है और बैरून मुल्क
ممالک نیشنلٹی بھی ایسی ہے، بلکہ اب تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہے نا، اگر کوئی بیوروکریٹ خود نیشنلٹی نہیں لیتا تو وہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو ضرور نیشنلٹی دلوا دیتا ہے. بلکہ سب سے جو عام ٹرینڈ سیٹ ہے نا، جو یہ نئے لڑکوں میں بھی آ رہا ہے، وہ یہ کہ اگر خاتون خانہ میں سے ان کی وائف پریگننٹ ہے تو وہ 7ویں ماہ 6ٹھے ماہ اس کو کسی وزٹ ویزے پہ کسی ملک لے جائیں گے تاکہ بائی برتھ بچے کو نیشنلٹی مل جائے. تو یہ ٹرینڈ سیٹ بیوروکریسی میں بالکل پرویل ہو چکا ہے اور ہر کوئی اسی نہج پہ چلا ہوا ہے کہ ہم نے نیشنلٹی لینی ہے. لیکن کسی حد تک دیکھیں تو یہ پاکستان کے سسٹم پہ عدم اعتماد ہے نا، کہ آپ اپنا اور اپنے بچے کا فیوچر تو سکیور کر رہے ہیں، لیکن میں پاکستان کا ٹیکس پیئر ہوں، آپ ہیں، باقی 26 کروڑ عوام ہیں، ان کو تو پھر ایسے حالات میں چھوڑ کے اپنے پیسے اکٹھے کر کے نیشنلٹیاں لے رہے ہیں نا. اگر آپ ڈائریکٹ نیشنلٹی لیتے ہیں تو اس کے لیے لاکھوں ڈالر دیتے ہیں، اگر انڈائریکٹ بھی جاتے ہیں تو پاکستان کے پیسے کو وہاں منتقل کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کا مستقبل یہ سکیور کرنا چاہتے ہیں، اور جس چیز کے یہ کسٹوڈین ہیں میرے اور آپ کے حقوق کے لیے، وہاں یہ ہمارے حقوق کو غصب کر رہے ہیں اور ہر کام رشوت سے کرتے ہیں، اور انہوں نے بالکل ستیہ ناش کر کے رکھ دیا پاکستان کا. مجھے تھوڑی دیر قبل ایک بیوروکریٹ کی دوست کی کال آئی، وہ کہہ رہے تھے جی اس پہ کیا قدر ہے اگر ہم نیشنلٹی لیتے ہیں، اور وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے سینئر آفیسر تھے. بڑی مضحکہ خیز انہوں نے بات کی، کہنے لگے کہ اگر میں اپنے بچوں کو باہر لے کے جاتا ہوں تو باہر تو ایجوکیشن فری ہے، تو میں یہاں پاکستان میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو باہر وہاں پہ فری مل جائے گی. اچھا مجھے بڑی ہنسی آئی ان کی بات سن کے کہ بھائی باہر بھیجنے کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں نا، یہ کوئی اللہ واسطے تو نہیں یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے گئے ہیں. تو بھائی تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہے، تم پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے سینئر آفیسر ہو، مختلف عہدوں میں رہے ہو، اس وقت گریڈ 20 میں سرو کر رہے ہو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کا بیڑا گرک تم لوگوں نے کیا نا، کہ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ اگر ہم وہ جھٹکی سی بات ہے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ آپ یہ لازم کر دیں کہ جو سرکاری ملازم ہے یا اور پبلک آفس ہولڈر گورنمنٹ آفس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، سیاستدان ہے، اس کے بچے اگر اسکول میں پڑھیں گے جہاں رخشان صاحب میں اور آپ پڑھتے ہیں نا، پھر سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اگر بیوروکریٹ چاہتا ہے کہ اس کے بچے ایلیٹ اسکولوں میں پڑھیں یا وہ باہر پڑھیں اور ہمارا بچہ یہاں ٹاٹ اسکولوں میں پڑھے، اور وہ بھی اب نہ پڑھے کیونکہ اب انہوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے، ان کو بھی پرائیویٹ میں لے گئے، اس کو بھی پرائیویٹ کر رہے ہیں، اس کو بھی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں. یعنی تعلیم، ہیلتھ جو ہر حکومت کا بنیادی فریضہ ہے اس سے وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں، تعلیم کو بھی پرائیویٹ کر رہے ہیں، ہیلتھ کو بھی پرائیویٹ کر رہے ہیں. تو یہاں سے جان چھڑا کے اپنے بچوں کا فیوچر ٹھیک کر رہے ہیں. تو خواجہ صاحب کی بات کا اس حد تک تو بالکل تائید کرتا ہوں. اچھا ملک صاحب، خواجہ صاحب نے تو کہا میرے پاس 2 کمرے کا فلیٹ ہے، پچھلے 25 سال سے وہاں رہ رہا ہوں، میرا کسی بابو محلے میں گھر نہیں ہے، میرے پاس اپنی گاڑی ہے، سرکاری گاڑی بھی نہیں ہے. اور انہوں نے ایک موازنہ کیا ہے ایک وزیر کا، ایک سیاسی شخصیت کا، ایک بیوروکریٹ کے ساتھ، کہ پاکستان میں جو بیوروکریٹس ہیں وہ پرتگال میں بڑے بڑے محلات خرید رہے ہیں. اور آپ نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی کہ بیرون ملک پراپرٹیز یا پھر ویزے کے حصول کے لیے تمام تر توجہ مرکوز اس وقت کی جا رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی بیوروکریٹ، کوئی سیکرٹری، کوئی سرکاری افسر یا اس سسٹم سے جڑا کوئی شخص ایسا ہے جو سسٹم میں چل سکے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اے ڈی سی آر تو 6-8 مہینے سے زائد ٹکتا نہیں ہے، خواجہ آصف کی سپورٹ تھی، ایک وزیر کی حمایت تھی، اسی لیے وہ 30 مہینے سے وہاں پر موجود تھے. تو کیا پاکستان میں کوئی ایسا شخص سیاسی مداخلت کے بغیر کوئی اقدام اٹھا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ سے بیوروکریسی میں یہی بات چلتی رہی کہ جس کے پیچھے اچھی سیاسی پشت بنائی ہوگی اس کو اچھی پوسٹنگ مل جائے گی. یہی کلچر چلتا آ رہا تھا. لیکن پنجاب کی حد تک مریم نواز نے تقریباً کافی حد تک سیاسی جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ سے لوگوں کو لگانا ختم کر دیا. اب سیاسی شیرباز سے بیوروکریسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کافی حد تک ناممکن ہوتی جا رہی ہے موجودہ دور میں. ہاں موجودہ دور میں، کیونکہ خواجہ صاحب ذرا تگڑے وزیر ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ بھی کر کے کسی حد تک اس کو سسٹین کیا. لیکن یہ تھرو سی ایم چینل نہیں تھا کہ جو یہ سسٹین کر رہا تھا یا پرلونگ کر رہا تھا. ویسے بھی یہ جو اے ڈی سی آر تھا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگا تھا. لیکن وہ اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ جب آپ کلوز ہو جاتے ہیں، سرو کرتے ہیں، تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ سیاستدانوں کے بلو آئیڈ بن جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. باقی جہاں تک دیکھا جائے تو میڈم نے ایک بڑا اچھا سسٹم بنایا ہے. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی کے ذریعے ٹرانسفر پوسٹنگ کی جائے گی اور سیاسی مداخلت کسی حد تک کم ہوئی. لیکن یہاں پر پنجاب میں بیوروکریٹ کے اپنا ہی کلیم ہے کہ یہاں پر بھی پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، پک اینڈ چوز آئی جی صاحب کر رہے ہیں، پک اینڈ چوز چیف سیکرٹری صاحب کر رہے ہیں. یہ بیوروکریسی کے اپنے کلیم ہے. ہر چوتھے بیوروکریٹ کا یہی کہنا ہے کہ وہاں پر بھی پک اینڈ چوز ہو رہی ہے، میرٹ نہیں ہو رہا. اچھا، چیف سیکرٹری پنجاب نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا. انہوں نے کوئی جب آئے تھے یہ چیف سیکرٹری اور یہ گورنمنٹ بن گئی، اس گورنمنٹ کے بعد بھی انہوں نے ایک کراس لگا دیا کہ میں 42 کامن تک ڈی سی لگاؤں گا، ٹھیک ہے.
اور پی ایم ایس میں پی ایم ایس 4 تک کا بندہ ڈی سی لگے گا، اس سے نیچے والوں کو ابھی میں ڈی سی کا موقع نہیں دوں گا. انہوں نے کراس لگا دیا. برش فارسی بھی آتی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیریئر ہے، ابھی ان لوگوں کو اور سیکھنا چاہیے اور ابھی سرو کرنا چاہیے اس کے بعد. لیکن ابھی کیا ہوا ہے، آئی جی پنجاب نے 43rd کامن کو ڈی پی او لگانا شروع کر دیا ہے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر. اب یہاں پہ جو 43rd کامن کے لوگ ہیں یا پی ایم ایس 5 والے ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اب اگر آئی جی نے ان کو ڈسٹرکٹ کی کمانڈ دینا شروع کر دی ہے 43rd کامن کو، تو پھر پی ایم ایس 5 کی بھی اور 43rd کامن کی بھی باری آنی چاہیے. اس سے قبل آئی جی صاحب کے اس اقدام سے پہلے میں نے یہ پریکٹس کی، آپ نے بھی دیکھی. پریکٹس یہ ہوتی تھی کہ عام طور پہ ڈی سی جونیئر ہوتا تھا، ڈی پی او سینئر ہوتا تھا. لیکن اب آئی جی صاحب نے جب 43rd کامن کو بطور ڈی پی او کمانڈ دی ہے تو اب معاملات الٹ ہو گئے ہیں کہ ڈی سی جو ہے نا وہ سینئر ہے اور ڈی پی او جونیئر ہے. ورنہ اس سے قبل جتنی بھی پریکٹس رہی ہے وہ یہی رہتی تھی کہ ڈی سی عام طور پہ جونیئر بیچ کا ہوتا تھا لیکن ڈی پی او وہ سینئر ہوتا تھا. اس طرح آر پی او، سی پی او یا ڈی ایجی آپریشن کی بات کی جائے تو اب یہاں پر چیف سیکرٹری صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس سٹانس سے پیچھے ہٹیں. اب ویسے بھی ان کو چیف سیکرٹری لگے ہوئے بھی 30 ماہ ہو گئے ہیں جب سے انہوں نے یہ بیریئر لگایا تھا، تو اتنی دیر میں وہ 43rd والے بھی سینئر ہو گئے ہیں. آئی جی صاحب نے اگر ان کی سینئرٹی مان لی ہے تو پھر چیف سیکرٹری صاحب کو بھی ان کی سینئرٹی ماننی چاہیے تھی. یا تو بینگ ہیڈ تو ظاہر ہے کہ صوبے کا چیف سیکرٹری ہوتا ہے، چیف سیکرٹری صاحب سے وہ مشاورت کرتے آئی جی صاحب کہ بھائی میں 43rd کا آغاز کرنے لگا ہوں، آپ بھی کر لیں. تو انہوں نے اگر اس مشاورت کے بغیر ڈی پی او کی کمانڈ دی تو اب ان کو چاہیے کہ وہ جو ریگریٹ ہے 43rd کامن کے لوگوں کا یا پی ایم ایس 5 کا وہ ریگریٹ بھی دور کر دیں. اور دوسرا بہت ساری سیٹیں ہیں جہاں پر گریڈ 18 والے گریڈ 19 اور 20 میں لگے ہوئے ہیں، گریڈ 20 والے 21 میں سرو کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی بیوروکریسی کے بہت سارے تحفظات ہیں کہ یہاں پر پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے. تو یہ پک اینڈ چوز ختم ہونا چاہیے. سیاسی مداخلت تو ختم ہو گئی ہے لیکن بیوروکریٹک پک اینڈ چوز ختم ہونا چاہیے. اب اے ڈی سی آر کی گرفتاری کے حوالے سے ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ جو اے ڈی سی آر اقبال ہے یہ پی ایم ایس فرٹینٹی سے تعلق رکھتا ہے، پی ایم ایس 6 کا ہے. اب پی ایم ایس فرٹینٹی اس والے سے بہت زیادہ وہاں پہ شور ہے، بہت زیادہ ایون ان کے گروپس میں یہ پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں کہ اگر ہمارے کسی لڑکے نے کرپشن کی ہے، اس کے الزامات ہیں تو اس پہ تو ایف آئی آر بھی ہوگی، اس پہ گرفتاری بھی ہو گئی ہے. لیکن پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے تعلق رکھنے والے انہوں نے 2-3 ڈی سی او کی نشاندہی کی ہے، اے ڈی سی آر کی ہے، 1-2 اور سی او کی نشاندہی کی ہے کہ وہاں پہ تو شدید کرپشن ہو رہی ہے، وہاں پہ تو کھلے عام سب کچھ ہو رہا ہے. ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ وہاں پہ عوامی شکایات بھی ہیں لیکن وہ اربوں روپے کی کرپشن کر کے، اوور آل ماہانہ کروڑوں روپے کی کرپشن کر کے وہ سیٹوں میں موجود ہیں. ایک انہوں نے ڈی سی کی نشاندہی کی کہ وہ اپنے کئی سو ایکڑ زمین انہوں نے غیر قانونی طور پہ الاٹ کی ہے لیکن اس کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہو رہی. تو یہ ودن پی ایم ایس اینڈ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس بھی ایک سر جنگ کا آغاز ہو گیا ہے ڈی سی آر کی گرفتاری سے. ٹھیک ہے ناظرین، ٹرانسفر پوسٹنگ کے مسئلے پر ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر کچھ سوالات اٹھائے جاتے رہے. جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ مسلم لیگ نواز کی صوبائی حکومت پر تحفظات اٹھاتی ہے اور اسی طرح سے سوالات خیبر پختونخوا حکومت میں اٹھائے جاتے ہیں. تو جو سیاسی طور پر تنازعات ہوتے ہیں وہ کس حد تک سول بیوروکریسی میں مداخلت ان کی ہوتی ہے، کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں بیوروکریسی کو بھی کچھ مسائل درپیش ہیں لیکن پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ خواجہ آصف کی طرح سیاسی شخصیات کی جانب سے بیوروکریسی اور سول افسران پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں یا اپنی پسند ناپسند کی بنا پر ٹرانسفر پوسٹنگ کی جاتی ہے، جس طرح سے بانی پی ٹی عمران خان کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آئی جی کو بھی متعدد بار تبدیل کروایا. اسی طرح سے یہ تاثر مسلم لیگ نواز کی حکومت کے حوالے سے بھی پایا جاتا ہے کہ صرف من پسند افسران کو اپنے انڈر رکھا جاتا ہے، ان سے من پسند سیاسی کام کروائے جاتے ہیں اور جو سرکاری افسر حکمران کی بات نہیں مانتا اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے یا اس کی پروموشن روک دی جاتی ہے. یہ ایک تاثر جو ہے بڑے پیمانے پر پایا جاتا ہے. ملک سلوان صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہے. ملک صاحب، ایک تو ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا پنجاب دونوں صوبائی حکومتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر اس طرح کے الزامات بھی لگتے ہیں کہ من پسند افسران کو نوازا جاتا ہے اور پی ٹی آئی تو اس حوالے سے بڑا سخت سٹانس لیتی ہے. موجودہ اس دور میں پنجاب گورنمنٹ میں وفاقی سطح پر یا پھر خیبر پختونخوا میں کس طرح سے آپ معاملات دیکھ رہے ہیں؟ پرانی ڈگر پر ہیں یا کچھ بہتر ریفارم آئے ہیں؟ اچھا، پرابلم یہ چل رہی ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں ہیں اور پنجاب میں افسران کو بزداریہ اور پی ٹی آئی کے لوگ کہہ کے وہاں پہ کچھ کو کھلے لائن لگا دیا گیا ہے. ان کو 3 سال ہو گئے پوسٹنگ نہیں دی گئی
اور کے پی کے میں یہ ہوا ہے کہ نگران گورنمنٹ لمبی تھی, وہاں پہ کچھ لوگوں کو اس لیے وکٹمائز کیا گیا کہ آپ نے نگران گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے. تو یہ ایلیمنٹ دونوں طرف چل رہے ہیں. لیکن پنجاب کے اگر ڈائنامکس کی بات کی تو پنجاب میں ایک طرف تو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ فلاں بندہ بزداریہ تھا, بزدار کا بینیفیشری ہے, پی ٹی آئی میں بڑی اچھی پوسٹنگ تھا, وہیں پر آپ انہی کی پوسٹوں والوں کو اٹھا کے اچھی جگہ لگا دیتے ہیں. تو پھر یہ چیز تو ویری جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ بزدار کا پی ایس او تھا, وہی مریم نواز شریف کا پی ایس او لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ بزدار کے دور میں ڈی جی تھا, وہ بھی سیکٹری کی پوسٹوں پہ, جو وہاں پہ سیکٹری تھے وہ اس سے اچھی سیکٹری شپ کاٹ رہے ہیں. تو جو جونیئر ترین لوگ پی ایس او تھے, سیکورٹی پولیس کے لوگوں کی بات کر لیں, وہیں وہ بھی اچھی پوسٹوں پر ہیں. صرف کچھ لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا ہے, یہ غلط ہے. یا تو پھر آپ کہیں نا بھی سارے جو کی پوسٹوں والے تھے وہ ہم نے سائڈ لائن کر دیے ہیں, تو پھر بھی آپ کہیں ویسے یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ سرکاری ملازم وہ اسٹیٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹ کر کے اس کو پوسٹیں نہیں دینی یا اس کو پروموٹ نہیں کرنا, پروموشن کی بھی مثالیں دی گئی. بہت سارے لوگوں کو اس لیے پروموٹ نہیں کیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ تھے, لیکن آپ نے اسی عامر جان کو پروموٹ کر دیا جو بزدار کا پرنسپل سیکرٹری تھا, جو سب سے زیادہ بینیفیشری ہوتا ہے. اس عامر جان کو جب پروموٹ کر دیں گے, باقیوں کو نہیں کریں گے, تو پورا سینٹر سلیکشن بورڈ ہی وہاں متنازع ہو گیا. وہاں پہ بہت سارے لوگ جن کی رپورٹیں بہت اچھی تھیں, ان کی اس کے باوجود پروموٹ نہیں ہوئے. سینٹر سلیکشن بورڈ جو ہوا ہے متنازع ترین ہوا ہے, اس پہ ابھی تک لوگوں کے تحفظات ہیں. بہت سارے افسران کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے پی میں بھی یہ مسئلہ چلا ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے یہ بڑا کلیم کر رہے ہیں, اور بہت سارے افسران یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر پیسے دیں تو اس کی پوسٹنگ مل جاتی, پیسے نہ دیں تو پوسٹنگ نہیں مل جاتی. یہ کے پی میں انیشلی بہت زیادہ ہوا, لیکن ابھی ایک کچھ نہ نظر آنے والی مداخلت کے بعد چیزیں اب رک گئی ہیں. ابھی وہ اس طرح ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہی, لیکن سٹارٹ میں انہوں نے اچھا خاصا بھی یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا ریلا بہایا تھا. لیکن جب یہ چیزیں ویلڈلی ٹرانسفر پوسٹنگ کے والے سے نوٹ کی گئیں, تو اس کے بعد فار دا ٹائم بینگ ابھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے پی میں رکی ہوئی ہے. لیکن پنجاب میں میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے والے سے سیاسی اثر و رسوخ تو بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گیا, سوائے ایک دو اہم شخصیات کے کسی کی نہیں سنی جاتی. ایون بعض منسٹر اس بات پہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سیکٹری ہماری بات نہیں مانتے, اور یہ آج کل بڑا سویر ایشو ہے اور جینین ایشو ہے. ایک دو ڈپارٹمنٹ کو اسپیشلی بات کی جائے تو وہاں پر سیکٹری اپنے منسٹر کو بائی پاس بھی کر رہے ہیں. یعنی سیاسی مداخلت تو پنجاب میں میڈم نے ختم کر دی, لیکن اس پہ بھی اگر دیکھا جائے تو توازن کی ضرورت تھی. یعنی سیکٹریوں کو اتنا بااختیار کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ منسٹر کو بائی پاس کر دیں. منسٹر کی اپنی ورتھ ہے, وہ ظاہر ہے کہ ہمارا عوامی نمائندہ ہے, ہم نے ووٹ دے کے اس کو منتخب کیا, اور ہمارے تمام وسائل کی نگرانی پریکٹیکلی تو اس منسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ان کو ارریلیونٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو منسٹرز ہیں, اب پریس میں یا میڈیا میں تو اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں کہ ہمارا سیکرٹری ہماری بات نہیں سن رہا, یا افسران ہماری بات نہیں مان رہے, اور ہم بڑے مجبور ہیں. افسران جو ہیں وہ بہت آسودہ حال ہے, یا وہ بہت, جس طرح سے خواجہ آصف نے کہا کہ بیرون ملک پراپرٹیز بنا رہے ہیں. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے, ماضی قریب میں, کہ جن سیاستدانوں پر الزامات عائد ہوتے رہے, جن کے آف شور کمپنیز سامنے آئیں, جن کے فورن اکاؤنٹ سامنے آئے, جن کے اپارٹمنٹ سامنے آئے, وہ تو نہ صرف بری ہو گئے بلکہ دوبارہ اقتدار میں بھی آ گئے. اور فلودہ ہو یا دیگر فرنٹ مینوں کے ذریعے بینکوں میں جو کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں, وہ سب تو کلین ہو گئے. لیکن یہ جو سرکاری افسران ہیں, جب ان پر الزامات عائد ہوتے ہیں تو جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ کورٹس میں جانا پڑتا ہے, اور بڑا طویل پھر ایک احتساب کا پروسیس ہے. اس بیوروکریسی میں احتساب کا جو پروسیس ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ابھی موجودہ دور میں؟ اچھا دیکھیں, جو افسران فکس ہوتے ہیں نا بڑوں کی رضا سے, وہ تو بیچارے کوٹوں میں دھکے بھی کھاتے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا. لیکن جو گڈ بک میں ہوتے ہیں, بلو آئیڈ ہوتے ہیں, یا سسٹم کے ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں, ان کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا. احتساب نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر اینٹی کرپشن کی مثال لیں تو اینٹی کرپشن میں نا ایک کلچر ہے. اگر وہاں پہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا ڈی جی اینٹی کرپشن آ گیا ہے تو تھرو آؤٹ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسرز کو وہ لے لے گا, اور وہ پورے صوبے پہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس راج لگ جائے گا. اگر پی ایم ایس کا ہے تو پی ایم ایس والا کوشش کرے گا میں پی ایم ایس کے آفیسر لے لوں. ابھی اگر پی ایس پی آ گیا تو پی ایس پی نے کہنا ہے کہ اب پوری اینٹی کرپشن میرے والے کر دیں. تو اب دیکھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں, اگر ہم پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پی ایم ایس کی بات کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اے سی لگتے ہیں, ڈی سی لگتے ہیں, ڈی سی آر لگتے ہیں, ڈپٹی سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری, ان پوسٹوں پہ آتے ہیں. وہی جب اینٹی کرپشن میں چلے جائیں گے تو ان کا حساب کس نے کرنا؟ اب پی ایس پی ہے, پی ایس پی ڈی پی او ہے, آر پی او ہے, ان پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں.
اگر وہ بندہ اینٹی کرپشن میں آ گیا تو وہ کیسے احتساب کرے گا؟ اب آر ڈی ہے نا، آر ڈی اس وقت شرمناک حرکت ہے کہ گریڈ 17 کے ڈی ایس پی کو آر ڈی لگایا، ریجنل ڈائریکٹر، وہاں پہ ڈی پی او گریڈ 18 کا بھی موجود ہے، گریڈ 19 کا ڈی پی او بھی موجود ہے۔ اس وقت سینئر ترین ڈی پی او کی بات کریں تو 35 کامن کے ڈی پی او بہاولپور ڈی پی او بہاولپور 35 کامن کے ہیں جنہوں نے ایس ایم سی کر لی، جنہوں نے پروموٹ ہونا ہے، یعنی 20 میں جانے والے۔ وہاں پہ آر ڈی اگر ایس پی رینک کا بندہ لگا ہوا ہے 18 کا، یا ڈی ایس پی لگایا ہوا ہے گریڈ 17 کا، تو کیا اس کی کوئی جرت اور اوقات ہے کہ وہ گریڈ 20 کے لیول کے بندے کا احتساب کرے؟ یہ احتساب کا کلچر ہی بڑا غلط ہے، پک اینڈ چوز ہے۔ اس کو پتا ہے ڈی ایس پی کو کہ یہ پی ایس پی جو ڈی پی او ہے یہ میرا امیڈیٹ باس کے برابر ہی ہے، کل کو اسی نے دوبارہ اینٹی کرپشن کا ڈی جی لگ جانا ہے، اگر میں اینٹی کرپشن سے واپس چلا گیا پولیس میں تو کل کو یہ میرا ڈی پی او ہوگا، میرا آر پی او ہوگا، تو کیسے احتساب کرے گا؟ یہی پی ایم ایس میں ہوتا تھا، یہی پیس میں ہوتا تھا۔ پی ایم ایس کا جب غلبہ تھا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ گریڈ 17 والے اور گریڈ 18 والے آر ڈی ہوتے تھے، ریجنل ڈائریکٹر۔ گریڈ 18 والا گریڈ 18 یا 19 کے ڈی سی کے خلاف، گریڈ 19 اور 20 کے کمشنر کے خلاف کیسے کارروائی کر سکتا ہے؟ اپنے وہ ریجنل ڈائریکٹر کی بات کریں، ابھی کی اگر ہم ڈی جی اینٹی کرپشن کی بات کریں تو ڈی جی اینٹی کرپشن 30 کامن کے ہیں، ڈی آئی جی رینک کے بندے ہیں۔ کیا یہاں پہ موجود صوبے میں ان سے ان سے سینئر جو ہے نا 50% موجود ہیں پی ایس پی؟ باقی اگر پاکستان اسٹیٹ سرور پی ایم ایس دوسرے بات کر لیں تو ان سے سینکڑوں افسران سینئر ہیں، تو ممکن نہیں کہ پک اینڈ چوز کے علاوہ ایسی کاروائی ہو سکے۔ اس کو پتا کہ میں یہاں نہ رہا تو کل کو ان میں سے کوئی میری اے سی آر لکھ رہا ہوگا، کوئی میرا باس ہوگا۔ تو اسی طرح ایف آئی اے کے بھی یہ حالات ہیں کہ ایف آئی اے میں آپ ڈیپوٹیشن میں گریڈ 17 والا پی ایس پی بھی جا سکتا ہے، 18 والا، 19 والا، 20 والا بھی۔ وہ کہتے ہیں نا وہی قاتل وہی منصب، یہی لوگ ہیں جو فیلڈ میں سرو کر رہے ہیں، یہی وہاں پہ جا کے ڈی جی اینٹی کرپشن لگ جاتے ہیں، ڈائریکٹر ایف آئی اے لگ جاتے ہیں، ڈی جی ایف آئی اے لگ جاتے ہیں۔ ایک بڑی آسان ایگزامپل ہے، بالکل ریئل ایگزامپل ہے کہ ایک بھائی صاحب کو 3 ارب کی کرپشن پہ بطور ڈی سی ہٹایا گیا، 1 ماہ بعد اس کو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن یعنی 4 لاکھ کا ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لگا دیا گیا۔ بھائی یہ کیسی ڈیموشن ہے، کیسا احتساب ہے؟ اس کو کرپشن کی شکایت پر ہٹایا گیا تھا لیکن 1 مہینے بعد اس کو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لگا دیا گیا۔ تو یہاں پہ آپ کیسے احتساب کی امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں احتساب کا کلچر، نیب ایک واحد امید تھی کہ یہاں پر احتساب ہوتا تھا، لیکن وہاں پہ وکٹمائزیشن ہوئی کچھ لوگوں کے کہنے پر۔ وکٹمائزیشن کا انہوں نے سارا لے کے کیا کیا، وہاں بھی پی ایس پی گھسا دیے ہیں۔ جب وہاں بھی یہی ڈی آئی جی رینک کے بندے ڈی جی اینٹی کرپشن لگ کے آ جائیں گے تو وہاں بھی پھر احتساب نہیں ہوگا، وہاں بھی پک اینڈ چوز ہے، تو احتساب تو ہے ہی نہیں نا کہیں۔ لیکن ملک صاحب جو سیاسی الزامات لگتے ہیں، جس طرح سے آپ یہ بتا رہے ہیں ڈی سی آر والا معاملہ اور اس طرح کے بیشتر معاملات ہوں گے جب کسی وزیر کی بات نہیں مانی گئی یا کسی بااثر حکومتی شخصیت کی بات نہیں مانی گئی تو پھر الزامات لگائے گئے یا پھر افسران کو جو ہے وہ مقدمات میں پھنسایا گیا، اس طرح کی مثالیں بھی تو موجود ہیں ہمارے یہاں۔ بالکل، جہاں پہ کچھ بااثر طاقتور ترین ہوتے ہیں سیاسی افراد، لوگوں کو وکٹمائز کرتے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، لیکن اس دور میں تو ایسی ابھی فادر ٹائمنگ کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ کوئی منسٹر اتنا طاقتور ہو کہ وہ کسی افیسر کو وکٹمائز کر سکے۔ کوئی مطلب سیاسی فرق تو اتنا نہیں ہے، مطلب اس میں سی ایم نے کافی حد تک اس کو سیاسی مداخلت ختم کر دی پنجاب میں۔ تو یہاں پہ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے نا وہ آفیسرز کی اپنی سرد جنگ ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ اس وقت یہ سچویشن ہے کہ بیچ میٹ کا دشمن ہوا پڑا ہے، جسے کہتے ہیں کہ خون سفید ہوگا۔ اس کو بیوروکریسی کا آپس میں بھی خون سفید ہوا پڑا ہے، ایک دوسرے کے خلاف خود ثبوت اکٹھے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ثبوت خود اکٹھے کر کے آگے پیش کرتے ہیں، اور جو ایک دوسرے کو بچانے والے ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کی کرپشن کو جسٹیفائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ 2 طرح کے ایک ایلیمنٹ ہے، ایک ہے وہ جائز ناجائز معاملے میں سپورٹ کرے گا، دوسرا یہ کہ وہ کوشش کرے گا کہ اچھی سیٹ پہ لگا ہے تو یہ کیوں لگا ہوا ہے، میں بھی اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے دیتا ہوں۔ تو یہ ایک عجیب کلچر ہے، جو بچانا چاہتا ہے وہ ہر جائز ناجائز معاملے میں اس کی حمایت کرتا ہے، جو فکس کرنا چاہتا ہے وہ اچھی بات میں سے بھی خراب پہلو نکال رہا ہے۔ تو اس وقت تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی بیوروکریسی۔ پاکستان میں اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں تو لوگ اس حوالے سے بھی خائف دکھائی دیتے ہیں کہ ہم اگر بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے بڑی سٹرگل کر رہے ہیں تو سرکاری دفاتر اور ان کی تزئین و آرائش کے لیے کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں، لگژری گاڑیاں اور تمام تر سہولیات دی جاتی ہیں، اور عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ اس حکومت نے لاہور کی اگر ہم بات کریں یا پنجاب کے بڑے دفاتر کی بات کریں تو تزئین و آرائش پر کوئی واضح بجٹ جو ہے وہ مختص کیا ہے جو عوام میں اتنا غم و غصہ ہے؟ یہ واقعی بڑا اہم ایلیمنٹ ہے، اور اس پہ آپ دیکھیں کہ یہ نگران دور حکومت میں سے کام شروع ہوا تھا اور وہ وہی چلتا آ رہا ہے کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ
जो थाने थे उनको कॉफ़ी शॉप में तब्दील कर दिया गया, RPO ऑफिस, DPO ऑफिस, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, DPO हाफिजाबाद के ऑफिस को, कि वो महल तो बन गया है लेकिन वहाँ पे लोगों को इंसाफ उस तरह नहीं मिल रहा। बाकी के भी ये हालात हैं और सरकारी अफसरान टिकटॉक बना रहे होते हैं डालों के साथ AC दफातर में। आप किसी सरकारी दफ्तर में चल जाएं इस वक्त, अगर वहाँ इतनी गर्मी भी नहीं भी है ना तो 2-2 AC चल रहे होंगे। अगर आपने कोट नहीं पहना हुआ, आप आम बंदे गर्मी से आए हैं, गर्मी में कौन कोट पहनता है, आपने आम कपड़े पहने होंगे कॉटन के, बाहर गर्मी से बचें, वहां जाएंगे तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी क्योंकि उन्होंने 16 पे रख के 2-2 AC चलाए होंगे। वहां पे उस साहब को नहीं अंदाजा कि बाहर गर्मी से कौन आ रहा है, उसको तो पता है कि मैं यहाँ पे पेंट कोट पहन के आया हुआ हूँ और मैं 16 पे 2-2 AC चला के एंजॉय कर रहा हूँ। तो अवाम जब उस ऑफिस से निकलती है, पहली बात उस ऑफिस तक जाने नहीं दिया जाता, अगर निकलती है तो फिर उनको और गुस्सा आता है कि ये हमारे टैक्सों पे इस तरह एंजॉय कर रहे हैं। अब आपने उठा के तहसीलदारों को भी डाले दे दिए हैं, DSP को भी दे दिए हैं, हर बंदा कहता है मुझे वीगो डाले दे दें। और भाई इस मुल्क में जो जिस पे हर बंदे पे कर्जा है वहाँ पे आप डालागर्दी शुरू कर दी है, हर बंदा कहता है मुझे डाले दे दें और वो टिकटॉक बना रहा है, जबकि सिविल सर्वेंट सोशल मीडिया अपीयरेंस दे ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ हर एक को टिकटॉक स्टार बनने की पड़ी हुई और वो स्टारिज्म में लगा हुआ है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के बेशतर मंसूबों में सुथरा पंजाब एक ऐसा मंसूबा था जिसके तहत तज़ीनो और आइश की गई बाज़ारों की, मार्केट्स की, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ और बड़े पैमाने पर जो रेड़ी बान है या जो सड़कों पर कारोबार करते थे उनको सजाएं भी हुई, उनसे उनका सामान भी लिया गया। और फिर जिस तरह से पंजाब में मुख्तलिफ फोर्सेस तश्कील पाई, उनमें से एक फोर्स पीरा फोर्स थी और ये तवक्को की जा रही है कि पीरा फोर्स जो है वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेगी। अब देखें कि एक तो रेडी बान है जो बमुश्किल सड़क पर खड़ा होकर अपना सामान फ़रोख्त कर रहा है, लेकिन बाकायदा तौर पर तजावुज़ात हमारी बाज़ारों में, अंदरून शहर के अंदरून इलाकों में और बड़ी बड़ी मार्केट्स में बाकायदा तौर पर तामीरात ऐसी की गई हैं जो कि तजावुज़ात है, सड़क पर है, सरकारी जो है प्रॉपर्टी पर, ज़ाती मिल्कियत में जो है वो कंस्ट्रक्शन की गई है। मलिक सलमान साहब, पीरा फोर्स की कारकर्दगी और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो तवक्कुआत थी पीरा फोर्स से, आप क्या समझते हैं किस हद तक कामयाबी मिल चुकी है? बहुत शुक्रिया। पीरा जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, हमने भी सपोर्ट किया, सब बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि पीरा के आने से तजावुज़ात ख़त्म हो जाएंगी। सरकारी जो ज़मीन है, सिर्फ पंजाब में 60,000 अरब की ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, लाहौर में 6,000 अरब की ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, वो छूट जाएंगे। लेकिन अभी तक पीरा वो इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाई पंजाब इम्प्रेशन। उसकी वजह ये कि इन्होंने पीरा को DC की डिस्पोजल पे कर दिया है, अब DC ने आगे AC की डिस्पोजल पे कर दिया है। वही कातिल वही मुनसब के मुतरादिफ बात ये कि वही करप्ट एसीज हैं जिन्होंने वो जो पैसे इकट्ठे करवाते थे अपने छोटे छोटे मुलाजमीन के ज़रिए। अभी आप लाहौर की बात कर लें, लाहौर में बदतरीन हालात में परसों गया, गढ़ी शाहू की तरफ एक काम था, गढ़ी शाहू मेन पुल, उसके लेफ्ट राइट पे सारी रेलवे की ज़मीन है, उस पर कब्जे थे। और जो गढ़ी शाहू जो फ्लाई ओवर है, फ्लाई ओवर के नीचे 100 के करीब दुकानें बनी हुई हैं, फ्लाई ओवर के नीचे उस पर पुख्ता दुकानें हैं, शटर लगे हुए हैं, उस पर कार्गो की दुकानें हैं, शीशे की दुकानें हैं और दुकानें। आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे बड़ी लाकानूनियत होगी कि ये लाहौर के हालात हैं। कल मैं इधर एक मरीज़ की इयादत करने गए रेंजर्स हॉस्पिटल, तो वहाँ जो सीधा रोड है वहाँ भी लेफ्ट राइट सारी 20-20 फुट तजावज़ात हैं। इसी तरह गार्डन टाउन मेरी अपनी रहाइश है, मैं 4-5 दफ़ा DC लाहौर को वीडियो बना के भेज चुका हूँ ये KFC वाली गली की, कि वहाँ पे बिजली और रेट सड़क पे रख के बेची जा रही है, वहाँ पे गाड़ियों के शोरूम हैं वो आज तक नहीं उठाए गए। तो ये हालात हैं कि यहाँ पर जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, जिसको रोल मॉडल होना चाहिए था, उस पर काम नहीं हो रहा। 6 दफ़ा कम अज़ कम मैंने मेयो हॉस्पिटल की बैक साइड और लेडी विनिंगटन की निशानदेही की कि वहाँ पे ये दीवार ख़त्म होती तो वहाँ पे दुकानें बनी हुई 5-5 फुट बाहर निकाल के, और 200 दुकानें हैं, उनके किराए कौन ले रहा है, क्यों नहीं उनको मसमार किया जा रहा। तो पीरा के बाद भी अगर हमने सारा हमारे यही इन्हसार करना है इन एसीज पे, तो फिर तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने इस पर 6 दफ़ा लिख चुका हूँ कि कम अज़ कम 50 करोड़ पर मंथ की इंडस्ट्री है सिर्फ लाहौर, जो तजावज़ा लगवा के पैसा इकट्ठा किया जाता है, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी है, एसीज के नुमाइंदे हैं और LDA मिल के है। मेरे घर के करीब एक फल वाली, बिल्कुल वो उन्होंने ग्रीन बेल्ट पे रेडी लगाई है, उससे कभी कभी फल लेते हैं, तो एक दफ़ा मुझसे पैसे मांगे 3-4 दिन में, सर मुझे, मैं रेगुलर लेता हूँ 10,000 रुपये दे दें, कहता हूँ मुझसे ना LDA वाले आके ये मेरा
کانٹا اٹھا کے لے گئے ہیں, یہ میری بیٹری اٹھا کے لے گئے, 25-30 ہزار کا نقصان کر کے, وہ کہتے ہیں یہ ہر ہفتے ہی پیسے لے جاتے ہیں. اب ایل ڈی اے کو یہ پتا ہے کہ ہم نے ریڑھی والوں کے بیٹریاں اٹھانی ہیں, ان سے پیسے لینے ہیں, لیکن وہ ریڑھی نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ان کو وہاں سے بینیفٹ ملتا ہے. ان کو پتا سارا ہے کہ کہاں پہ ریمپ بنے ہوئے ہیں, گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, لیکن نہیں ہو رہے. میں نے گارڈن ٹاؤن کی مثال دی کہ ڈی جی آرکیالوجی کا دفتر ہے, وہاں وزٹ کریں. یہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا دفتر ہے, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا دفتر ہے, صوبائی خاتون مہذب کا دفتر ہے. اس کے لیفٹ رائٹ کے گھروں والوں پہ دیکھ لیں کہ انہوں نے باقاعدہ پتھر رکھ کے جگہ اس لیے کور کی کہ وہاں کوئی گاڑی سرکاری دفتر میں آئے اور وہ پارک نہ ہو سکے. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. گورنمنٹ کی ریٹ کا یہ حالات ہے کہ سرکاری دفتر کے ارد گرد کی تجاوزات نہیں ختم کر سکے. میں نے کل ہم نیوز کے پاس پیرا کا ایک دفتر ہے سٹی کا, وہاں بالکل پیرا کے جو اسٹیشن ہے, پیرا کے اسٹیشن کے لیفٹ رائٹ پر ساری تجاوزات ہیں, اتنے بڑے تھڑے لگے ہیں, وہ نہیں توڑ سکے. تو ابھی تک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سوائے ڈالا گردی یا روڈ گردی کہ پیرا کوئی کام کرتی نظر نہیں آ رہی. اگر کام کرتی تو آج تجاوزات ہی ہوتی. ناظرین, گفتگو آپ سن رہے تھے, ملک سلمان سینئر صحافی حواسہ پروگرام میں موجود تھے. جو ایشو سامنے آیا وزیر دفاع کے بیان کے بعد اور سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کا آغاز ہوا, اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. رخشان میر کو دے نیوز فیڈ سے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.